जे विकास से मैं हूँ नफीसा हुद भाई। हमारा आज का पॉडकास्ट हमने जो एक स्टोरी की थी उसका तसलसल है। इस वक्त हमारे रिपोर्टर असद मुमताज़ हमारे साथ हैं और उनसे हमने कहा था कि कराची में जिस कदर कचरा जमा होता है उसके असबाब पर एक तहकीकाती रिपोर्ट करें। इस हवाले से आप लोग जानते हैं कि जेबी कनेक्ट्स के लिए मईशत और माहौल कितना ज़रूरी है और इस स्टोरी पर काफ़ी रिएक्शन आया। लेकिन अब मामले की तह तक पहुंचने के लिए हम जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद इम्तियाज़ अली का मौक़िफ़ भी पेश करेंगे और उसके साथ हमारे साथ हैं लाइन पर नईम सादिक जो एक शहरी हैं और माशरती भलाई के लिए काम करते हैं। लेकिन आइए सबसे पहले हम आपको सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मौक़िफ़ पेश करते हैं। उसके बाद मैं असद मुमताज़ और नईम सादिक इस पर गुफ्तगू करेंगे। सिंध 2016 से लेके चाइनीज़ कंपनीज़ को हमने दिया कॉन्ट्रैक्ट, बाद में फिर हम कोरंगी और सेंट्रल को भी अभी रिसेंटली दिया है। और जो देने का जो तरीक़ाकार है, हमारी जो सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट है, इस ये नहीं कह सकते कि हमने उनको कैश कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया। उसमें ये था कि डोर टू डोर कलेक्शन से लेके फाइनेंशियल जो हमारे कमर्शियल और हब और जो भी है उससे लिफ्ट करना और फिर वो GTS फिर लैंडफिल साइट पर तक पहुंचाना। इसमें जितनी भी मशीनरी ज़रूरत है, जिसमें मैकेनिकल स्ट्रिपिंग मशीन है, मिनी टिपर्स हैं, ट्रैक कंप्यूटर्स हैं, डस्टबिन्स हैं, शिपिंग स्टाफ है, और ये सारी जो उसका पूरा मॉडल कलेक्शन के बाद पूरा जो पर टन के हिसाब से उनको हम पे करते हैं। पर टन मुख्तलिफ वेरी करता है, कोई डॉलर में कॉन्ट्रैक्ट है जो को PKR में जा चुके हैं हम, तो मिला के तक अराउंड 7,000 पर टन उनका पर बंदा प्लस माइनस पर नीचे मुख्तलिफ कंपनियाँ मुख्तलिफ रेट से, तो वो पर टन होता है। और टनेज जो हमारे पास जा रहा है आजकल जो हमारे लैंडफिल साइड पे पर डे के हिसाब से, तो तकरीबन 10-11 हज़ार और कभी कभी ऊपर नीचे होता है, 12 तक भी जाता है। दिस इज़ 12,000 टन पर डे हमारे पास सिस्टम में जाता है। वहाँ पे वेव ब्रिजेस हमारे पास लगे हुए हैं। वेव ब्रिजेस हमारे सिस्टम, यहाँ जो कंट्रोल सिस्टम मॉनिटरिंग सिस्टम है वहाँ पे कनेक्टेड है। जो ट्रक आता है उसका पूरा सिस्टम में रिकॉर्ड होता है कितना वज़न उसका हुआ, फिर ट्रक वापस एम्प्टी खाली होता है तो आता है तो उस पर पता देता है कितना टनेज आता है। उससे हमारा सिस्टम बताता है कि कितना टन वो आया, तो उस हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं किस कंपनी का ट्रक किस डिस्ट्रिक्ट का और कहाँ पहुँचा। उससे हम अपना मॉनिटर मैकेनिज्म कैलकुलेट करते हैं। जो मैंने बताया कि तकरीबन अराउंड 11,000 और 12,000 टन के करीब हमारे पास लिफ्ट हो रहा है डेली, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास और भी ऐसी एजेंसियाँ हैं जो हमसे कनेक्टेड नहीं हैं, जैसे कैंटोनमेंट बोर्ड हैं 6 हैं, वो अपने हिसाब से ओन पे कर रही होती हैं, उनका अपना है। इसी तरह KPT है, पोर्ट कासम है, रेलवे है, अपना एविएशन है, फिश हार्बर अथॉरिटी है। ये तकरीबन 11 ऐसी एजेंसियाँ जो अपने ओन कर रही हैं, वो हमसे लिंक्ड नहीं है। तो वो उनका किस तरह उठ रहा है, उसको कहाँ डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, वो एक अलाइन होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से जो हमारी इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्री एरिया में हमारे सिर्फ 2 इंडस्ट्री एरियाज हमारे साथ MOU साइन हुआ है उनके साथ, जिसमें काटी है और साइट एरिया है। वो उनकी हम सर्विस देते हैं, उनके वो दे आर पेइंग टू अस। बाकी रिमेनिंग और भी हमारे 4 और भी हैं हमारी, लेकिन वहाँ उनसे हम रब्ता भी कर चुके हैं कि आप हमसे कॉन्टैक्ट करें, वो नहीं करते। अब उनका वेस्ट कैसे डिस्पोज हो रहा, दैट इज़ नॉट प्रॉपर्ली मैनेज। ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि क्योंकि यहाँ से जो कंपनियाँ हैं, कंपनियाँ फर्दर सबलेट किया है कॉन्ट्रैक्टर को, और वो जो जिसको हायर करते हैं फिर पेमेंट्स कम जा रही है, बीच में सब कॉन्ट्रैक्टर भी ले रहा है। दैट इज़ नॉट अ गुड। वो हमें भी फीडबैक मिला है। उसी के लिए जो अभी मैंने थोड़ी वर्किंग की है उसमें ये कि हमने जो मेन पावर सप्लाई फर्म्स करती हैं, रिकॉग्नाइज फर्म, उनसे हमारी नेगोशिएशन चल रही है, और हम चाहेंगे कि अब पैरोल पे वो सैनिटरी स्टाफ आए और उनको पूरा 37,000 मिले, और वो जिस UC में जो जितनी रिक्वायर्ड है तो वहीं स्टेशन करें, कोई शेल्टर हाउस भी हो, उनकी सर्विसेज भी हो, फूड भी हो, और यहाँ से नहीं लोग इंटीरियर से कहीं और जगहों से आए ताकि उनका कोई
نیئر گھر بھی نہ ہو تاکہ وہ جا سکے. تو یہ اس موقع پہ کام کر رہے ہیں, کافی کمپنی ہمیں آفر بھی دی ہے, تو وی آر ورکنگ آن دیٹ. انشاءاللہ ان قریب ہم اس ماڈل پہ جائیں گے. تو ہم ابتدا کرتے ہیں نعیم صادق سے. اور نعیم صاحب, آپ نے سنا ان کی باتوں کو. سید امتیاز علی کہتے ہیں کہ کراچی تقریباً 12,000 ٹنز ویسٹ روزانہ جنریٹ کرتا ہے اور یہ لینڈ فلز میں پہنچائی جاتی ہیں. اگر ان کی بات مانی جائے تو پھر کراچی کو تو بالکل صاف ستھرا ہونا چاہیے, کیونکہ بقول ان کے سسٹم کام کر رہا ہے. 12,000 ٹن کچرا روزانہ لینڈ فلز میں پہنچ رہا ہے, تو مسئلہ کہاں پیدا ہو رہا ہے؟ اس میں 2-3 بہت زبردست مسائل ہیں جو کہ ایم ڈی صاحب نے خود اپنی باتوں میں جن کو تسلیم کیا ہے. اگر میں ایک کا ذکر کروں کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے کانٹریکٹ میں یہ شامل تھا کہ ڈور ٹو ڈور کلیکشن ہوگی, ایک بات. دوسرا انہوں نے کہا کہ ہمارے لوگوں کی تنخواہ 37,000 ہوگی. تو حقیقت یہ ہے کہ پورے کراچی میں ڈور ٹو ڈور کلیکشن تو نہیں ہوتی ہے. کچرا لوگ پھینکتے ہیں ایک جگہ کا جس کو کہتے ہیں کچرا کنڈی. تو ہم دنیا کا 400 سال پرانا طریقہ استعمال کر رہے ہیں کہ پہلے اپنے کچرے کو اٹھا کے ایک کچرا کنڈی میں پھینکتے ہیں لوگ, پھر وہاں سے چھوٹی چھوٹی ٹوکریوں کے ذریعے جن کو آپ نے دکھایا بھی ہے اپنی ویڈیو میں, اٹھا کے گاڑیوں میں ڈال رہے ہیں. کون ڈال رہے ہیں؟ سینیٹیشن ورکرز. یعنی کہ ہم ان کو سلیو کے طور پہ ٹریٹ کرتے ہیں کہ وہ ہاتھوں سے ٹوکریوں میں کچرا ڈال کے پھر اس کچرے کو گاڑیوں میں ڈالتے ہیں. پھر وہ گاڑیاں جا کے کہیں ڈپازٹ کرتی ہیں, وے ہوتی ہیں کیونکہ وہ لوگ پھر پیسے لیتے ہیں اس کے, اور کہیں جا کے پھینکتی ہیں. یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ سارا کچرا جو ہے پھر لینڈ فل میں نہیں جاتا, بلکہ ندی نالوں کے سائڈز پہ پھینکا بہت سا جاتا ہے. اور کیونکہ وے تو ہو چکے ہیں وہ, ان کو اس کے پیسے تو مل ہی جائیں گے وجہ سے, اور اس کو بعد میں برن کیا جاتا ہے. تو ہمیں بہت زیادہ آبجیکشن یہ ہے کہ یہ جو کانٹریکٹ ہے چائنیز اور ٹرکش کمپنی کو, یہ سارا پروجیکٹ ہی ایک ورلڈ بینک کے لون کا پروجیکٹ ہے. یعنی ہم نے پہلے ایک لون لیا اپنا کچرا اٹھانے کے لیے. قطع کلامی ہوتی ہے نعیم صاحب, لیکن ان سینیٹری ورکرز کو پر پیس پیسے دیے جاتے ہیں. جیسے ایم ڈی نے کہا کہ 7,000 روپے دیے جاتے ہیں 12,000 ٹن کے حساب سے, جس کا مطلب ہے کہ جتنا وزن وہ پھینکتے ہیں تو اس کو ناپا جاتا ہے وزن کے حساب سے, اور پھر ان کو پیسے دیے جاتے ہیں. یہی اگر بات ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ کام اپنا کچرا اٹھانے کا کام پورا کر رہے ہیں. ان کو پیسے صرف کچرا اٹھانے کے تو نہیں ملتے ہیں نا, ان کو پیسے ملتے ہیں فار ڈور ٹو ڈور کلیکشن, ناٹ کلیکشن فرام کچرا کنڈی. اگر ہم ساری کچرے کو شہر کی مختلف کچرا کنڈیوں میں لوگ جا کے پھینکیں تو یہ 200 سال پرانا سسٹم ہے, اور پھر اس کو ہم ان ہیومن طریقے سے ٹوکریوں میں ڈال کے ہمارے سینیٹیشن ورکرز گاڑیوں میں ڈالیں اور پھر وہ گاڑیاں لے کے جائیں آگے. تو دنیا میں تو ایسے کہیں نہیں ہوتا نا. دنیا میں گھروں میں ڈرمز ہوتے ہیں جو کہ ان کانٹریکٹ کے ذریعے بھی لوگوں کے گھروں میں ڈرمز دیے جانے تھے جو کہ نہیں دیے گئے, اور یہ 7 سال پرانا کانٹریکٹ ہے. تو ان میں اس کانٹریکٹ کا کوئی ایک واحد کام سوائے اس کے کہ کچرے کو کچرا کنڈی سے اٹھا کے آگے لے کے جا کے ڈمپ کر دینا, یہ تو کرتے ہیں یہ کام, مگر اس میں ہر وہ قانون بریک کرتے ہیں جو کہ ویسٹ مینجمنٹ کا قانون ہوتا ہے. پہلا قانون یہ ہوتا ہے کہ سیگریگیٹ دا ویسٹ ایٹ سورس انٹو 3 کمپوننٹس ایٹ لیسٹ. اس کے بعد pick it up from the source directly and then deposit it in the landfill. اگر آپ یہاں ایک سیکنڈ رکیں تو اسد ممتاز جو ہمارے رپورٹر ہیں انہوں نے خاصی تحقیق کی. مجھے یہ بتائیں اسد کہ آپ نے شہر بھر کا دورہ کیا, کیا آپ نے دیکھا کہ گھروں کے آگے کوئی ڈرمز پڑے ہوئے تھے؟ کیا آپ نے سینیٹری ورکر سے پوچھا کہ وہ گھروں پہ جا کر یہ کچرا اٹھاتے ہیں؟ ہاں بہت شکریہ نفیسہ صاحبہ. اب جیسے نعیم صادق صاحب نے کہا کہ یہ جو طریقہ ہے
یہ جو سندھ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ نے اپنایا ہوا ہے وہ 200 سال پرانا ہے. ہم نے یہ تو دیکھا کہ شہر کے کچھ جگہوں پہ انہوں نے ڈسٹ بن رکھے ہوئے تھے, وہاں پہ جا کے لوگ جو ہے اس ڈسٹ بن میں اپنا کچرا ڈالتے ہیں جو شاپرز کی صورت میں ہوتا ہے, اور پھر وہاں سے ان کی جو ٹرکس ہیں وہ لے کے جاتے ہیں. لیکن اس تمام تر معاملے میں اب اگر آپ نے غور سے سنا ہوگا, ایم ڈی جو سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 11 الگ جو چیزیں ہیں وہ موجود ہیں, یعنی 11 الگ جو ایجنسیز ہیں جس میں کنٹونمنٹ آ جاتا ہے, جس میں KT آ جاتا ہے, اور جس میں دیگر ادارے وہ الگ ہیں, لیکن ان کو فقط اور فقط شہریوں کا جو کچرا ہے جو وہ بھی خاص علاقوں کا وہ اٹھانا تھا. اب ہوتا کیا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ کچرا کنڈی بنی ہوئی ہے, اور گھروں سے جو کچرا اٹھاتے ہیں وہ افغان لڑکے ہوتے ہیں, افغان چھوٹے چھوٹے افغانی بچے جو آپ کے گھروں سے کچرا اٹھاتے ہیں, اور وہ اس تمام سسٹم میں غائب ہیں. ان کا کہیں پہ بھی اس سسٹم میں ذکر نہیں ہے کہ وہ جو افغانی بچے گھر سے کچرا اٹھاتے ہیں ان کو کیا ملتا ہے, وہ وہاں سے کیا حاصل کرتے ہیں. یہ ان کے آفیشیل پیپرز میں کہیں پہ بھی موجود نہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا یہ جو چائنیز اور ٹرکش کمپنی ہے یہ گھروں سے کچرا اٹھائیں اور پھر ڈائریکٹ ٹرکوں میں ڈال دیں, یہ تو ہمیں کہیں پہ بھی نظر نہیں آیا. اور دوسرا جو اس میں بہت ڈیزاسٹر والی بات ہے وہ یہ کہ کچرا کنڈیاں ہیں, اسٹرل کچرا کنڈیاں ہیں جو سب سے ڈیزاسٹر ہیں اس تمام تر سسٹم میں, جس کا ایم ڈی صاحب ذکر بھی کر رہے ہیں کہ جب وہ آئے تھے 2017 میں, جب سے چائنیز کمپنی کو یہ ٹھیکہ دیا گیا, اس وقت 2800 کچرا کنڈیاں تھیں, اور اس وقت وہ اس بات کا انکشاف کر رہے ہیں کہ 600 کچرا کنڈیاں اس وقت کراچی میں صرف موجود ہیں. سو کچرا کنڈی ہونا خود جو ہے یہ ایک بھیانک ہے. کچرا کنڈی ہونی ہی نہیں چاہیے. ڈائریکٹ جو جیسے نعیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈائریکٹ پوری دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ ٹرکس آتے ہیں, آپ ان کو ٹائم دیتے ہیں, آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک لوکیشن دی جاتی ہے محلے کی, ایک چوراہے کی, وہاں سے ٹرک آتے ہیں اور آپ شہری جو ہے ڈائریکٹ اس میں اپنا کچرا ڈال دیتے ہیں. نعیم صاحب, میں اس کو تھوڑا سی اس بات کو آگے بڑھاؤں گی کہ کیونکہ لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں, ہم نے دیکھا ہے کہ محلوں میں جہاں ویسٹ بنز رکھے جاتے ہیں محلے والے ویسٹ بنس کے باہر جا کر کچرا پھینک دیتے ہیں, یا جہاں ان کے لیے آسانی پیدا ہوتی ہے وہ وہیں پھینک دیتے ہیں. تو اس کا بھی تو ایک مسئلہ ہے, اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ اسد ممتاز صاحب نے بہت اچھی باتیں بتائی ہیں. ایک بات میں کریکٹ ان کو صرف یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ CBC جو کہ کلفٹن کینٹونمنٹ کا ایریا ہے, DHA کا ایریا ہے, صرف یہاں پہ تقریباً 1000 کچرا کنڈیز ہیں صرف CBC میں. تو اگر ہم سالڈ ویسٹ کی بات کریں جو کہ ایک بہت بڑے ایریا کو لک آفٹر کرتی ہے, تو وہاں تو کم سے کم 50,000 کچرا کنڈیز ہوتی ہیں. کچرا کنڈی کیا ہوتی ہے؟ آپ کسی جگہ ایک ڈرم یا ایک 3 دیواریں کھڑی کر دیں اور لوگ اس میں سامان اپنا پھینکنا شروع کریں, جو 2 گھنٹے کے بعد باہر اسپل اوور ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ایک بڑا جیسا ایریا ایک کچرا سے بھر جاتا ہے, جس کو بعد میں یہ آ کے اٹھاتے ہیں ٹوکریوں کے ذریعے پہلے, پھر اس کو ٹرانسفر کرتے ہیں گاڑیوں میں. تو کچرا کنڈی کا نظام از اینٹائی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ, جو کہ ہمارا سسٹم جو ہے اس کو چینج نہیں کر سکا. تو اگر جو صحیح نظام ہے جو کہ ان کے کانٹریکٹ میں بھی شامل ہے وہ ہے ڈور ٹو ڈور کلیکشن. ڈور ٹو ڈور کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کسی جگہوں پہ کوئی ڈرمز پڑے ہوں گے اور وہاں پہلے آپ جا کے پلاسٹک لفافے پھینکیں گے اور پھر وہاں سے اٹھایا جائے گا, نہیں, کیونکہ وہ تو کچرا کنڈی بن جائے گا ود ان فیو آورس. ڈور ٹو ڈور ہوتا ہے آپ کے گیٹ سے یا آپ کی بلڈنگ کے نیچے سے, جہاں پہ ساری بلڈنگ کی چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں, وہاں سے اٹھانا, جیسے کہ آپ نے باہر کے ممالک میں دیکھا ہوگا. تو ہم نے اس کے لیے پروپوز کیا ہے ایک ہیومین ویسٹ مینجمنٹ سسٹم. میرے اور بہت سے دوستوں نے مل کے ہم نے کچھ سال لگا کے ایک ہیومین ویسٹ مینجمنٹ سسٹم بنایا ہے, جس کی ایک کاپی ہم آپ کو بھیج دیں گے. اس میں تصاویر کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ کیسے کچرا کنڈی ایک مہلک بیماری ہے, یہ ایک ذہنی بیماری ہے, یہ صرف کچرے کی نہیں ہے, وہ آپ کے ذہن میں سما جاتی ہے بعد میں. تو کیسے اس کو ختم کر کے ہم ڈور ٹو ڈور سیگریگیٹڈ ویسٹ کو کلیکشن کا نظام بنا سکتے ہیں, جس میں کہ لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے, جو کہ ایک کرول پروسیس ہے, اگر میں MD صاحب سے کہوں کہ اگر پلیز ایک روز وہ کچرا اٹھا لے جا کے کچرا کنڈی سے, تو وہ نہیں اٹھا سکیں گے, وہ اتنا خراب اور بری حالت میں ہوتا ہے. تو کیوں ہم ہزاروں لوگوں کو ایسے کرنے پہ مجبور کرتے ہیں, اور پھر ہم نے کیوں 3 لیئرز بنائے ہیں سب کانٹریکٹرز کے, جو کہ آخر میں جو پیسے ملتے ہیں سینیٹیشن ورکر کو
وہ تقریباً 16,000 ملتے ہیں جو کہ چائنیز کمپنیز ہیں، اور تقریباً 20,000 ملتے ہیں جو کہ ٹرکش کمپنیز ہیں. تو یہ تو ظلم کی انتہا ہے. جی بالکل. میں یہی آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گی، کیونکہ 2016 میں چائنیز کمپنیز کو ٹھیکہ دیا گیا ابھی جو، اور وہ کراچی اور اس کے مضافات میں، اور میرا خیال ہے کہ سندھ کے دیگر حصوں میں بھی وہ کام کر رہے ہیں، لیکن حیدرآباد میں ٹرکش کمپنیز کو غالباً ٹھیکہ دیا گیا ہے. تو یہ آپ بتائیے کہ ان کے ہاں سے کون سی کمزوری ہے، انہوں نے کیا غلط کام کیا جس کی وجہ سے جو کچرا اٹھانے تک ورکرز نہیں پہنچ پائے؟ حیدرآباد میں ٹرکش کمپنی کام کرتی ہے، 20,000 روپے دیتی ہے، EOBI نہیں ہے ان کی، اور وہ دہاڑی کے ورکر ہیں، اور ان کا کچرا کلیکٹ کرنے کا طریقہ وہی ہے جو کہ کراچی میں ہے، ان دا سینس کہ وہاں بھی کچرا کنڈیز ہیں، اور وہ کچرا کنڈی سے ٹوکریوں میں کچرا اٹھا کے گاڑی میں ڈالتے ہیں اور پھر گاڑی سے آگے لے کے جاتے ہیں. لیکن ایک پورا مافیا کام کر رہا ہے، کیونکہ یہ جو سب کانٹریکٹنگ کا سلسلہ چلتا ہے، آپ تو جانتے ہیں کہ اوپر سے نیچے تک لوگ اپنا کٹ لے کر یہ کام کروا رہے ہیں. آپ کے خیال میں اس کی ذمہ داری کس پر پڑتی ہے کہ کون اپنا سب سے بڑا کٹ لے رہا ہے؟ میں بتا سکتا ہوں، یوں ہے کہ ایک کانٹریکٹ جب ہوا سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اور چائنیز کمپنی کے درمیان، یا سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اور ٹرکش کمپنی کے درمیان، تو اس کانٹریکٹ میں بڑا بڑا لکھا ہوتا ہے کہ یہ کانٹریکٹ ہے، اس میں آپ یہ ساری شرائط فالو کریں گے، اور جو قوانین ہیں لیبر کے، ویجز کے، وہ بھی فالو کریں گے. تو سندھ سالڈ ویسٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ٹرکش کمپنی اور چائنیز کمپنیز کو انشور کرے کہ وہ کمپلائی کریں قوانین کے ساتھ، وچ مینس کہ کریکٹ منیمم ویج دیں، اور اگر نہ دیں تو ان کے کانٹریکٹ کو فارغ ختم کر دیا جائے. ہم پچھلے 10 سال سے سندھ سالڈ ویسٹ کو کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کے جو کانٹریکٹرز ہیں چائنیز اور ٹرکش اور ان کے سب کانٹریکٹرز، وہ ظلم کر رہے ہیں اور 15-20 ہزار روپے دے کے یہ کام کروا رہے ہیں. آپ لوگوں کی تو پہلے روز کی یہ ذمہ داری ہے، لیگل ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو مانیٹر کریں اور ان کو وارن کریں ایک دفعہ، اور نہیں تو ان کو فارغ کریں. اور ایک دفعہ ہماری شکایت پر سندھ کے لا منسٹر نے ان کو بلا کے ہمارے سامنے ایک خط بھی لکھوایا کہ آپ چائنیز کمپنیز اور ٹرکش کمپنی کو خط لکھو کہ اگر آپ یہ ویجز ٹھیک نہیں کریں گے تو ہم آپ کو فائر کر دیں گے. انفارچونیٹلی وہ منسٹر صاحب ایک ہفتے کے بعد چینج ہو گئے اور کوئی فرق نہیں پڑا، اور سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ نے اپنی اس ذمہ داری کو نبھانے میں یہ ناکام ہوئے. تو حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، یہ پاکستان کی سٹیزنز ہیں، ان کو اوپر ہم بائی ڈیزائن تو ظلم نہیں کر سکتے، یا بائی نیگلیکٹ ظلم نہیں کر سکتے. اور دیکھیے ان کا کوئی EOBI نہیں ہے، یہ اگلے ہفتے کیا کریں گے؟ ان کو آپ نکال سکتے ہیں کسی بھی روز، یہ تو دہاڑی کے لوگ ہیں. تو دنیا میں کون سے لوگ ایسے کام کرتے ہیں، 10 سال تک کام کرتے ہیں وداؤٹ اینی EOBI کانسیپٹ، جو کہ لیگل کانسیپٹ ہے، جو کہ ایک نیسیسری ایلیمنٹ ہے. تو دس از اے type of slavery and exploitation that we do intentionally in the government sector. یہ تو unbelievable ہے. یہ تو human rights کی جو largest violations ہیں وہ یہاں پہ ہو رہی ہیں. اسد، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ جو چائنیز اور ٹرکش کمپنیاں بالکل صحیح معاوضہ دے رہے ہیں اور بیچ میں سے کوئی اور اس معاوضے سے فائدہ اٹھا رہا ہے؟ آپ کی تحقیقات سے آپ کو کیا پتہ چلا؟ میم دیکھیے، نعیم صادق صاحب نے بخوب یہ کہا ہے. جی، کی تحقیقات سے آپ کو کیا پتہ چلا؟ دیکھیے آپ کی کوئی کتنے فائدے اٹھا رہے ہیں، ظاہر بات ہے وہ 2-3 لیئرز ہیں اور ہر لیئر اپنا پروفٹ نکالے گی، مگر جو قانون ہے وہ لیئرز پر نہیں ہے، وہ ورکرز پر ہے کہ ورکر کی تنخواہ کیا ہونی چاہیے. جی، جیسے ہم نے جیسے یہ سٹوری کی تو ہم نے اس پہ تحقیق بھی کی اور ہم نے مختلف انٹرویوز بھی کیے. اب یہ ہے کہ سندھ حکومت نے اپنا ایک قانون بنایا ہے کہ 37,000 جو ہیں وہ منیمم ویجز ہوں گے، اس سے کم کسی بھی شعبے میں ان اسکلڈ پرسن کو کم نہیں دیے جائیں گے. یعنی آپ 36,990 روپے پہ بھی کسی کو نہیں رکھیں گے، اور 37,000 ہی جو ہے وہ ہوں گے. لیکن یہاں پہ خود جو
چائنیز کمپنی ہے وہ یہ بات کہتی ہے کہ انہوں نے جو ملازم رکھے ہوئے ہیں، جو ورکرز رکھے ہوئے ہیں، ان کو یہ 21,000 روپے دیتے ہیں، یعنی 700 روپے دہاڑی کے حساب سے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں۔ تو ایک تو وائلیشن یہاں پہ ہوئی، اور دوسرا یہ کہ چائنیز کمپنی نے یہاں پہ سب کانٹریکٹس دیے ہوئے ہیں یہاں کی لوکل کمپنیز کو۔ پھر یہ کیا ہوا ہے، پھر یہاں کی لوکل کمپنیز نے ایک اور لوکل کمپنی کو سب کانٹریکٹ دیا ہوا ہے۔ تو یہ جو نعیم صادق صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو لیئرز بنے ہوئے ہیں، وہ پھر ہم نے دیکھا کہ جاتے جاتے جو ملازم ہے، جو ورکرز ہے، جو گلیاں صاف کر رہا ہے، گلیاں صاف کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو فقط 12,000 روپے۔ اب انہوں نے اس میں بھی ایک ٹیکنیکلی اس کا کرنے کی یہ بات کی ہے کہ ان کو ہر 30 دن کے بعد تنخواہ نہیں ملتی، ہر 15 دن کے بعد ان کو یہ دیتے ہیں 6,000 روپے۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کم از کم ایک چھٹی تو ہر بندہ کرتا ہے، کہ اس کے پھر گھر کے مسائل ہیں، دیگر مسائل ہیں، جس دن بھی وہ بندہ چھٹی کرتا ہے وہ ورکرز، تو وہ جو دہاڑی ہے وہ کاٹی جاتی ہے۔ ہم نے جب یہ سٹوری کی تو ہمیں پتہ چلا کہ بہت بڑی تعداد میں تو غیر مسلم ہیں جو یہ صفائی ستھرائی کا کام کرتے ہیں، اور اس میں کراچی میں بخصوص جو کرسچن ہمارے دوست ہیں، جو کرسچن ہمارے پاکستانی ہیں، جو کراچی میں رہنے والے ہیں، وہ اس کام میں ہیں۔ تو ابھی جو ریسنٹلی 25 دسمبر کی کرسمس ہوئی تھی، اس پہ جس نے 2 چھٹیاں کی، 3 چھٹیاں کی، 4 چھٹیاں کی، ان تمام چھٹیوں پہ ان کے پیسے کاٹے گئے۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ آپ کسی کے عید کے پیسے بھی کاٹ لیں۔ اور پھر اس سٹوری میں ہمارے ان ویورز نے دیکھی ہوگی کہ ہم نے وہ انٹرویو بھی رکھا اس ویمن ورکرز کا، وہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے عید پہ چھٹی کی اور ہمارے پیسے کاٹے گئے۔ میں اصل میں معاملہ یہ ہے کہ یہ جو سندھ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ، یہ سندھ حکومت کو بنانا کیوں پڑا؟ سوال یہ اٹھتا ہے۔ نعیم صادق صاحب بخوبی آگاہ ہوں گے کہ یہ سلسلہ شروع ہوا تھا جب میئر یہاں کراچی میں وسیم اختر صاحب تھے، اور اختیارات کا معاملہ تھا۔ سندھ حکومت میں پیپلز پارٹی رن کر رہی تھی، اور نیچے میئر جو کراچی کی حکومت تھی، کراچی کی ڈسٹرکٹ حکومت تھی، وہ MQM کی تھی۔ اور یہ سب سے بڑا بجٹ لگتا ہی اس میں ہے کہ آپ کچرا اٹھائیں، اور کچرے پہ کئی دہائیوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کراچی میں سیاست ہو رہی ہے۔ تو سندھ حکومت نے پولیٹیکلی یہاں گیم کھیلتے ہوئے جو ڈسٹرکٹ کے اختیارات تھے، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے اختیارات تھے، وہ خود کے پاس رکھنے کے لیے انہوں نے یہ ادارہ بنایا۔ اور شروع میں اس ادارے کی بجٹ فقط کچھ ارب تھی، 4-5 ارب 6 ارب روپے تک 2020 میں اس کی بجٹ تھی۔ اور پھر 2020 سے 2024 میں ہم دیکھ رہے ہیں، جو 24 اور 25 میں یہ ایک دم 28 ارب روپے اور 40 کروڑ روپے تک پہنچ جاتی ہے۔ اب اگر آپ غور کریں تو سندھ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا MD کہہ رہا ہے کہ ہم 12,000 ٹن کچرا ڈیلی اٹھاتے ہیں، اور پر ٹن جو کچرا ہے وہ 7,000 روپے ہم پے کرتے ہیں۔ 7,000 اگر آپ اس کو ملٹیپلائی کریں تو یہ 8 کروڑ 40 لاکھ ہو جاتے ہیں، اور ایک مہینے میں یہ کم از کم 2.5 ارب روپے خرچ کرتے ہیں۔ تو اس طرح یہ صرف بجٹ کو ہی دکھانا ہوتا ہے کہ ہم نے کہاں کیا کچرا کیا۔ اب اس پہ اور مزید تحقیقات کی ضرورت ہے کہ یہ جو کچرا ہے واقعی 12,000 ٹن جنریٹ بھی ہوتا ہے اور وہ اٹھایا بھی جاتا ہے۔ یہ میرا خیال ایک اور اسٹوری اس پہ کرنے کی ضرورت ہے کہ پتہ چلے کہ کچرا ہوتا کتنا ہے، اور اگر 12,000 ٹن یہ اٹھایا جاتا ہے تو وہ کچرا ہے کہاں۔ اور نعیم صاحب، جو میں نے پڑھا اور تحقیق کی وہ یہ کہ یہاں پر اگر لینڈ فلز میں یہ کچرا پھینکا جاتا ہے، جیسے کہ اسد نے بتایا کہ 8 کروڑ روپے کے حساب سے لوگوں کو پیمنٹس دی جاتی ہیں، اور ظاہر ہے بیچ میں بہت سارے لوگ اپنا کٹ لیتے ہوئے تقریباً 12,000 ٹنز لینڈ فل میں ڈالتے ہیں، تو وہاں ریسائکلنگ کا بھی تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے، جو کہ جدید ملکوں میں ہوتا ہے کہ اس کچرے کو وہاں صرف جلا دیا جاتا ہے، ریسائکل نہیں کیا جاتا ہے۔ اس پر آپ لوگ کس قدر زور دے رہے ہیں؟ بہت شکریہ نفیسہ صاحبہ۔ میں اسد ممتاز کی باتوں کو اپریشیٹ کرتے ہوئے ایک تھوڑی سی بات اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ فلانے دن جب وہ نہیں آئے تو ان کی چھٹی، ان کی دہاڑی کٹ گئی، تو یہ ان سب کانٹریکٹس کا ایک سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے کہ کوئی شخص کبھی بھی کوئی چھٹی کرے گا، چاہے وہ اپنی ذاتی بیماری کی وجہ سے کرے یا تہوار کی وجہ سے، اس کے پیسے کاٹے جائیں گے۔ تو یہ ٹرو فارم آف سلیوری ہے۔ دوسری بات کہ ان 12,000 سینیٹیشن ورکرز میں سے کئی سو ایسے ہیں جو کہ بچے ہیں،
جو کہ 14, 15, 16, 17 سال کی عمر کے ہیں. ان کی CNIC بھی نہیں ہے. Therefore ان کے ساتھ تو اور بھی زیادہ ایکسپلوٹیشن کی جا سکتی ہے. اور اس بات کا نوٹس ڈپٹی کمشنر نے ریسنٹلی لیا بھی ہے, اور انہوں نے خط بھی لکھے ہیں سالڈ ویسٹ کو کہ آپ ان کو, بچوں کو تو کم سے کم یہاں سے ہٹائیے. ابھی آپ کی بات کا جواب کہ ریسائکلنگ میں کیا نظام ہوتا ہے. دیکھیے ریسائکلنگ ہمارے ہاں ہر لیول پہ کی جا رہی ہوتی ہے. جیسے ہی لوگ کچرا کنڈی میں اپنی چیزیں جا کے پھینکتے ہیں تو وہاں سب سے پہلے نازل ہو جاتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے معصوم پٹھان بچے, جو کہ وہاں سے افغان بچے بلکہ, جو کہ وہاں سے بوتلیں اور ڈبے اور اس قسم کی چیزیں کاغذ کی وہ نکالنا شروع کر دیتے ہیں. تو پہلے لیول کی فلٹریشن تو وہاں ہو جاتی ہے. سیکنڈ, جب سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے سینیٹیشن ورکر وہاں سے اپنی ٹوکریوں سے سامان اٹھا کے گاڑیوں میں ڈال رہے ہوتے ہیں, تو اگر اس میں کوئی چیزیں ان کو مل جائیں تو وہ اپنے طور پر اس کو سائٹ پہ کر لیتے ہیں. تیسرا لیول یہ ہے کہ جب فائنلی جو چیز پہنچ بھی جاتی ہے لینڈ فل میں, سامان جب پہنچ جاتا ہے تو لینڈ فل میں بھی بہت سے لوگ فل ٹائم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو کہ اس کو کھریچتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی چیزیں رہ گئی ہیں, تو کوئی میٹل کا پیس, کوئی پلاسٹک, کوئی چیزیں رہ جاتی ہیں تو وہاں سے بھی نکال لے جاتے ہیں. تو یہ پاکستان کی ہائیلی آرگنائزڈ انفارمل ویسٹ مینجمنٹ سسٹم ہے, جو کہ لوگ اپنی ہی انٹرسٹ کی خاطر, کیونکہ دے آل میک منی ان دیٹ, اور پھر یہ جا کے شیر شاہ میں بڑے بڑے گودام ہیں وہاں پہ جا کے یہ بکتے ہیں اور پھر یہ انڈسٹری میں جاتے ہیں. تو یہ ایک نہایت انفارمل سسٹم ہے, اس کو آپریٹ کرنا چاہیے تھا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ نے, مگر ان کا تو کوئی نظام ہی نہیں ہے. انہوں نے تو ڈیفائن ہی نہیں کیا کہ آپ کس چیز کو پھینکیں, کس کو نہ پھینکیں, کس رنگ میں کے ڈبے میں پھینکیں اینڈ سو آن. تو therefore the whole cycle operates informally. مگر یہ ایک اچھا طریقہ ہے کہ right from the کباڑی والا in front of your door to افغان boys to pickers to trucks to landfill, وہاں پہ تھوڑے تھوڑے نظام موجود ہیں ریسائکلیبل آئٹمس کو ایکسٹریکٹ کرنے میں. اسد کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی اچھا، نعیم صادق صاحب، ہم نے تو یہاں کراچی کی بات کر رہے ہیں اور باقی سندھ کی بات کر رہے ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کے ٹھیکے تو پھر پنجاب میں بھی دیے گئے. پنجاب حکومت نے بھی چائنیز اور ٹرکش کمپنی کو کچرا اٹھانے کے ٹھیکے دیے تھے. ایک تو اس پہ ہماری ذرا آگاہی کیجیے گا کہ ان ٹھیکوں کا کیا ہوا، اور دوسرا یہ کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ میئر کراچی جو ہے ہر 3 مہینے کے بعد ایک اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ پلاسٹک بین کر دیا کراچی حکومت نے. آپ نہیں سمجھتے کہ اگر پلاسٹک پہ بین لگایا جائے تو یہ کچرا جنریٹ ہی نہیں ہوگا؟ کیونکہ ہم نے جب اسٹوری کی تھی تو ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ جو کچرا ہے اس میں ایک بڑی تعداد ان پلاسٹک کی شاپرز کی ہے. اگر اس کو ہی فیکٹریز بند کی جائیں، اس کا متبادل دیا جائے، تو یہ کچرا تو اتنا جنریٹ ہی نہیں ہوگا. بالکل صحیح ہے. اگر جو کہ ہم پچھلے 15 سال سے سن رہے ہیں کہ ہم 3 مہینے کے بعد پلاسٹک بیگ کو بند کر دیں گے, یہ کہانی ابھی بس بالکل ایک فنی سٹوری ہو گئی ہے, کیونکہ یہ ہر 3 مہینے کے بعد ہوتی ہے. تو اگر یہ صرف ایک بات کو کنٹرول کر لیں, پلاسٹک بیگ نہ اس کو بنانے دیں, نہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنے دیں, نہ اس کو بیچنے دیں, تو ان کا آدھا مسئلہ تو حل ہو جائے گا. مگر یہ نہیں کرنے پاتے. اب آپ خود بتا سکتے ہیں کہ کیوں نہیں کرنے پاتے. آپ نے پنجاب کا پوچھا. پنجاب نے کوئی 10 سال پہلے ٹرکش کمپنیز کو بہت یوز کیا ہے اپنے ہاں صفائی وغیرہ کرنے کے لیے, اور وہاں پہ نسبتاً بہتر کام ہوا ہے, نسبتاً. مگر پچھلے 3-4 سال سے پنجاب نے اپنے سب بڑے بڑے شہروں میں لوکل ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز بنا ڈالی ہیں. مثلاً ایک لاہور ویسٹ مینجمنٹ, فیصل آباد, گجرانوالہ, سیالکوٹ, راول پنڈی وغیرہ. تو وہاں پہ تقریباً اس وقت 8 ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز بن چکی ہیں, اور وہ اور شہروں میں بھی بنا رہے ہیں. وہ اپنے اپنے شہر میں کچرے کو اکٹھا کرتی ہیں اور اس کے بعد اس کو لینڈ فل میں جا کے پھینکتی ہیں, یا ریسائکلیبل آئٹم پورے پاکستان میں نکالے جاتے ہیں. یہ ایک بات آپ یاد رکھیے, اس لیے کہ ان کی ویلیو ہے. تو جو لوگ اس کو ہینڈل کرتے ہیں ویسٹ کو, ان کی ایک بہت بڑی انٹرسٹ ہوتی ہے اس میں سے ریسائکلیبلس کو نکال لیا جائے انفارملی. تو اگر ہمیں جی کیونکہ ہم وائنڈ اپ کر رہے ہیں, تو آپ نے جو بنیادی بات کی اس کو آپ ذرا سا دہرائیے کہ آپ کے خیال میں کچرا کنڈیوں کو ختم ہونا چاہیے. اور میں بالکل آپ سے اتفاق کرتی ہوں, کیونکہ جو یہاں کتے جو گھومتے ہیں وہ بھی, جو ریبیز کا جو معاملہ ہے
وہ بھی وہیں سے شروع ہوتا ہے کیونکہ وہ فیڈ کرتے ہیں ان کچرا کنڈیوں سے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی پروپوزل دینا ہو سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کو تو سب سے بنیادی بات آپ کیا کہیں گے ان کو؟ سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ کوئی بھی نظام اگر ہم بنائیں تو وہ کچرے سے نہیں شروع ہوتا, وہ انسانوں سے شروع ہوتا ہے. تو آپ سب سے پہلے ہر انسان جو کہ کچرے میں کام کرتا ہے, سینیٹیشن ورکر, اس کی تنخواہ منیمم ویج 100% دیں اور اس کو EOBI میں رجسٹر کریں اور اس کی ریزنیبل لیو جو ہوتی ہے وہ اس کو دیں. یہ بات اگر ختم ہو جائے تو ہم آگے چلیں کہ کچرا کنڈی کے نظام کو 100% ایلیمنیٹ کریں اور ڈور ٹو ڈور پکنگ اپ کریں. اس کے لیے ان کو گاڑیاں چاہیے جو کہ ہر گھر کے سامنے جائیں اور اس میں سے اٹھا لیں. اور اگر اچھا نظام دیکھنا چاہتے ہیں تو بحریہ کی جو یہاں پہ ایک اسٹیٹ ہے کوئی کراچی سے 10-15 میل باہر, وہاں پہ جا کے دیکھ لیں اور وہاں پہ یہ سارا نظام آپریٹ اسی طریقے سے ہو رہا ہے. دیر از نو کچرا کنڈی اور ہر گھر کے باہر 2 ڈرمز پڑے ہوئے ہیں مختلف رنگوں کے اور اس میں سے سامان ان کی گاڑیاں نکالتی ہیں. اور these are the two essential things we can do. اس کے بعد ریسائکلنگ کا جب یہ ہو جائے گا تو پھر بیچ میں جو افغان بوائز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے کیونکہ دیر از نو پلیس جہاں سے وہ یہ سامان اٹھا سکیں گے. تو اب پھر حکومت کو خود ریسائکلنگ کا بندوبست کرنا پڑے گا, وچ مینس سیگریگیٹنگ اینڈ یوٹیلائزنگ جو ریسائکلیبلس ہیں. ریسائکلیبلس کو وہ انڈسٹری کو بیچ سکتے ہیں جیسے کہ ابھی بھی بک رہے ہیں, یا ان کے ساتھ انرجی پروڈیوسنگ کے مشینیں لگا سکتے ہیں. تو کوئی ماڈرن طریقہ ہونا چاہیے نا ان چیزوں کو. یہ لینڈ فل میں پھینکنا جو ہے یہ تو بالکل ابھی کوئی مناسب طریقہ یہ بھی نہیں ہے, حالانکہ اس کو بہت سال پہلے مناسب سمجھا جاتا تھا. دس از دا لاسٹ ریزورٹ. دیر شوڈ بی آلموسٹ نتھنگ ٹو تھرو ان دا لینڈ فل. وی شوڈ بی ایبل ٹو یوز آل دا. جی بہت شکریہ. تو میں بس اس کا اختتام کروں گی یہ کہہ کے کہ ہمارے ساتھ تھے کراچی کے ایک اچھے شہری نعیم صادق اور ہمارے ساتھ تھے ہمارے نمائندہ اسد ممتاز. بہت شکریہ اور خدا حافظ. خدا حافظ.